Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। हर दिन हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अब तो दिन बन गए हुए हैं। दिन इसीलिए होते हैं कि जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं और वो हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसको हम इस्तेमाल करने के बावजूद शुक्र नहीं अदा करते हैं, तो हमें दोनों काम करें कि उन नेमतों को इस्तेमाल भी करें, उनका फ़ायदा भी उठाएँ और उनका शुक्र भी अदा करें। आज दुनिया जो है वो कहती है कि वर्ल्ड कोकोनट डे है, सो हमने इस हवाले से सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोकोनट का इस्तेमाल कराची तक तो मैंने देखा है, लेकिन उससे आगे जो है चूँकि पाया नहीं जाता, ज़रा कम दस्तयाब होता है, तो फिर कोकोनट जो है वो ज़रा रेयर एक इस्तेमाल में आने वाली चीज़ बन जाती है। सो मेरे साथ डॉक्टर महरीन मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर महरीन? बिल्कुल ठीक फरा। पहले तो मुझे बताइए, मुझे लगता है आपके लंबे बाल भी कोकोनट की वजह से हैं। मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ट्रू। कोकोनट वाटर नहीं, लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ। मेरे पास एक डिफरेंट ऑयल्स हैं जो कि मैं सबको मिक्स करती हूँ। उसमें ओलिव ऑयल भी है, फिर उसमें वो जो आंवला रेठे वाला ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल, उन सबको मिक्स करके मैंने एक बॉटल बनाई हुई है। ठीक है। और वंस अ वीक जो है वो ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कहा जाता है कि उनको आफ्टर केयर की बहुत ज़रूरत है। सो मैंने उसमें आंवला रेठा और जितनी भी चंबेली का तेल और वो चंबेली का तेल भी, वो सब मिक्स किए हुए हैं। खुशबू भी बड़ी मज़ेदार आती होगी। लेकिन बस वो हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर, क्योंकि ऑयली स्किन में फिर ये प्रॉब्लम भी होता है कि आप ज़्यादा ऑयलिंग करो तो वो ऑयली स्किन और ज़्यादा आपको ख़राब करती है। बिल्कुल तो सही। बस हाफ एन आवर के बाद मैं शावर ले लेती हूँ। समहाउ चूँकि मैं आदत है ना सवाल करने की, तो वो उस आदत से बाज नहीं रहा जा सकता। मैं जिस खातून के भी लंबे बाल देखती हूँ ना, तो मैं उनसे वैसे ही पूछ लेती हूँ, अच्छा तो आप कोकोनट ऑयल लगाती हैं? तो मुझे सब बताती हैं कि हाँ वो लगाती हैं। तो कोई ताल्लुक है ज़रूर अच्छे हेल्दी लंबे बालों का और कोकोनट ऑयल का? देखिए, कोकोनट ऑयल की बेसिकली उसमें खासियत ये है ना कि आपकी स्कैल्प पे बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ। ठीक है, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं वो देखिए चिपचिपे से होते हैं, वो चिपचिप ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो इतना अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन कोकोनट ऑयल अगर आप उसको मेल्टेड फॉर्म में यूज़ करें तो वो इतना चिपचिपा नहीं होता, लेकिन वो अच्छे से स्कैल्प पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और सिर्फ 15 से 20 मिनट भी मोर देन एनफ होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जब मैं ऑयलिंग यूज़ करूँ तो हल्का सा उसको फिर मज़ीद सोक करने के लिए थोड़ा सा मिल्क का यूज़ रखूँ या रोज़ वाटर का यूज़ रखूँ इन विंटर्स, खास तौर पे जब स्किन थोड़ी सी, जैसे मैं ऑयलिंग जब करती हूँ ना तो उस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ रोज़ वाटर का। अच्छा। तो उससे ये होता है कि ख़ास तौर पे विंटर्स में जब स्कैल्प थोड़ी ड्राई होती है तो उसमें ऑयलिंग के साथ में जब आप हल्का सा उसको ड्राई कर लेते हो या उसमें हल्का सा मॉइस्चराइज़र कर लेते हो तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा देर के लिए पेनिट्रेट हो जाता है। तो पर बाद में ज़ुकाम तो नहीं हो जाता? नहीं, अगर आप हफ्ते में एक आध दफ़ा करो तो इट्स गुड। लेकिन सर्दियों में कोकोनट ऑयल इज़ नॉट वेरी मच रिकमेंडेड, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है इसकी तासीर होती है ठंडी। तो अगर आप इसको, वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इसको यूज़ रखेंगे और फिर उसके बाद आप शावर ले लेंगे तो आपको ठंडा का एहसास हो सकता है। गर्मियों में इसका जो इफेक्ट है इट्स कूलेंट इफेक्ट। और देखिए अल्लाह ताला का कितना बड़ा निज़ाम है कि सर्दियों में जाके वैसे ही जम जाता है। अगर आपने बॉटल में रखी हो तो वो निकलेगा नहीं, और अगर आपने वैसे भी रखा हो तो खुर्च के तो आप उसे लगाएंगे ही कैसे? हालांकि ये बॉडी हीट के साथ मेल्ट हो जाता है फौरन, लेकिन इसके बावजूद आपका दिल ही नहीं कर रहा होता। सर्दियों में फिर ये है कि ज़्यादातर जो कोकोनट ऑयल्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। जो कुकिंग फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, जो कोकोनट ऑयल कुकिंग के लिए जो यूज़ होता है, तो वहाँ पे फिर जैसे कोकोनट, आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि कोकोनट कराची में है, बाकी एरियाज़ में, बट वी हैव ऑप्शंस, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, कुकिंग फॉर्म में हो गया, कोकोनट ऑयल जो आप हेयर्स पे लगा सकते हो, फिर जो कोकोनट पाउडर फॉर्म में आजकल तो अगर आप एक्सप्रेस वे साइड से जाएँ तो जगह जगह पे वो खड़े हुए होते हैं जो नारियल बेच रहे होते हैं। फिर इसके अलावा खोपरा की जो है वो कैंडीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े से इसके बेनिफिट्स को ज़्यादा इन्हेंस करें। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब कोई डे होता है तो हम कहते हैं हर दिन ही इस चीज़ का डे है, लेकिन उस डे की खासियत ये होती है कि हम उस दिन पे थोड़ा ध्यान हो जाता है लोगों का, याद आ जाता है, चाहे वो मदर डे है, वो फादर डे है, आप थोड़ा सा उसको सेलिब्रेट कर लेते हो। ये नहीं कि बाकी साल आप सेलिब्रेट नहीं करो, लेकिन आपको ध्यान हो जाता है, आप उस चीज़ की अफादियत को, उसके फ़ायदे नुकसान को थोड़ा डीपली उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इसीलिए ये डेज़ रखे जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब प्रेगनेंसीज़ में, चूँकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा नॉशियस होती हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा मसला होता था, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, तो मुझे लकीली मैं उन दिनों में कराची में थी, सो ये अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे मिल जाता था नारियल, तो मैं बहुत ज़्यादा नारियल का पानी पिया मैंने, बहुत ज़्यादा, यानी और तो कुछ खाया पिया ही नहीं जाता था। सो दिन में कोई बहुत सारी दफ़ा जो है ना वो नारियल का पानी से पी लेना और उसके साथ गुजारना, एंड आई फाउंड आउट कि उससे
یہ آپ کی پریگننسی بھی ہیلدی رہتی ہے, آپ خود ہیلدی رہتے ہیں, بچہ بہت ہیلدی ہوتا ہے. بعد میں لیٹر آئی لرنڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ کچھ علاقوں میں, ملکوں میں یہ میتھ بھی ہے کہ اگر آپ نے بچے کی آنکھیں خوبصورت ہوں, بچہ پیدا ہوگا, تو پھر آپ جو ہے ناریل کا پانی پئیں تو اس سے یہ ہے واقعی کچھ فرق پڑتا ہے. فرح, میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرے فرسٹ بیبی پہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ واٹر میلن کا استعمال کرو, دہی کا استعمال کرو, ناریل پانی کا استعمال کرو تو بچہ بڑا گورا چٹا پیدا ہوگا. اٹس اے میتھ, میں تو سمجھتی ہوں کہ اٹس اے میتھ بیکاز میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ پہلا جو میرا بیٹا تھا اس کا کمپلیکشن تھوڑا سا ویٹش ہے, اور جب سیکنڈ بیبی پہ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو سیکنڈ بیبی پہ وداؤٹ اینی یوز اس کا فیئر کمپلیکشن ہے. تو یہ ہے کہ پریگنینسی کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں اور کوکونٹ کو ہم ملا کے بات کریں, دیکھو پریگنینسی میں فیمیلس کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے, ہارٹ برن کا پرابلم ہوتا ہے, لیٹر منتھس میں کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. سو جو کوکونٹ کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 100 گرامس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 9 گرامس اس میں صرف اور صرف فائبر ہے. یہ ہم کوکونٹ کی بات کریں, ناٹ کوکونٹ واٹر, ہم ایک 100 گرام کوکونٹ کی بات کریں, ٹھیک ہے, یعنی خالص جو ناریل ہے, یہ ڈرائی والا یا یہ جو کچا ناریل جسے کہتے ہیں, کچا جو ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں فائبر ہوگا. جو کوکونٹ واٹر والا حصہ ہوگا ناریل پانی, اس میں پہ فائبر نہیں ہوگا کیونکہ وہ واٹر کا فلوئڈ فارم الگ ہو جاتی ہے. صرف 9 گرام فائبر ہمیں ملتا ہے 100 گرام آف کوکونٹ سے, ٹھیک ہے, تو اچھا خاصا یہ فائبر بن جاتا ہے. سو لیٹر منتھس میں جب فیمیلس کو پریگنینسی میں کانسٹیپیشن کے بہت پرابلمس ہوتے ہیں, وہاں پر ناریل ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. سو اس کے علاوہ یہ کیلشیم کی بہت رچ سورس ہے, تو مدر کی جب وہ بیبی گرو کر رہا ہوتا ہے, ماں کا کیلشیم لیول, وٹامن ڈی لیول کم ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ وہاں سے ماں کی ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے اس کو کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور نہ صرف مدر کو, دیکھیں مدر کی تو اسکن اچھی ہو رہی ہے, ماں کے بال اچھے ہو رہے ہیں, اسکن اچھی ہو رہی ہے, اس کے ڈائجسٹیو ایشوز بہت اچھے ہیں, اس کے کانسٹیپیشن میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہے, پلس جو بچہ گرو کر رہا ہے اس کی بھی ہڈیاں اسٹرانگ ہوگی کیونکہ کیلشیم بچے کو بھی جا رہا ہے. اب بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ پھر ایک وہ میتھ والی بات ہے, صحت مند ہوگا, ایٹ لیسٹ بچے کی ہڈیاں اسٹرانگ ہوں گی, بچے کی اسکن بہت اچھی ہوگی, بیکاز کوکونٹ کی ایک یہ کوالٹی بھی ہے کہ اس میں بہت زبردست اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ ریڈیکلس بہت کم بناتا ہے. تو بچے کو جو آپ ایک آرگینک فوڈ دے رہے ہو, سو ڈیفینیٹلی بچے کی اسکن بھی بہت اچھی ہوگی. وہ ایک ہمارے ہاں تو ایک بن گیا ہے نا کہ گورا چٹا, سو گورا چٹا ہو نہ ہو بچہ پیارا ضرور ہوگا, بچے کی اسکن گلوئنگ ہوگی, مدر کی اسکن گلوئنگ ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ جو ہیلتھی جیسے کوئی جانور بھی آپ دیکھیں نا, جی ہیلتھی اینیمل جو ہے اس کی اسکن بھی چمکدار ہوگی. جو ہم جب قربانی کے لیے زیادہ ہمارا انکاؤنٹر پڑتا ہے ان چیزوں سے, تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ چمکدار اسکن ہو, بے عیب ہو, تو اس کا وہ کس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کی ہیلتھ اچھی ہے, اس کی ہیلتھ اچھی ہے. کیونکہ اگر اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو اس کی نہ اسکن اچھی ہوگی, نہ اس کی باڈی موومنٹ اچھی ہوگی, اور جو بھی بندہ ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے ایونچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلتھی ہے, کیونکہ بیمار آدمی کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ایکٹیو بھی. وہ کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ایٹ, اور ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ آپ جو پرائیویسی میں کھاتے ہیں وہ پبلک میں دکھتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ اچھی ہائیڈریشن لے رہے ہو, آپ کی ڈائٹ میں وائٹامنس کی, منرلس کی, گڈ پروٹینز آپ یوز کر رہے ہو اینڈ یو آر ہیلدی, تو وہ پبلک میں دکھے گا کہ آپ نے یہ سب چیزوں کا یوز رکھا ہے. اگر آپ پرائیویٹ میں بے شک آپ جتنے برگرز کھا لیں, آپ جتنا پانی کو اوائڈ کریں, بٹ وہ پبلک میں وہ بھی دکھے گا کہ یہ چیز ہیلدی ہے اور یہ انہیلدی ہے. اور یہ چیزیں فرسٹ لک میں ہی دکھ جاتی ہے کہ آپ کو ایک جیسے نیوٹریشن وائز ہم دیکھتے ہیں نا, تو ایک بندے کی ایک فرسٹ لک میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنا ہیلدی ہے, یا اپنی نیوٹریشن کا, اپنی ڈائٹ کا, اپنے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھ رہا ہے. اچھا ہم جیسے کوکونٹ کی بات کر رہے ہیں, کوکونٹ اگین جو ہے وہ ہیئرس کے ساتھ, آپ کی اسکن کے ساتھ, ہمارے برین کے لیے بھی بہت زبردست ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھ رہے ہیں, کوئی CSS کی تیاری کر رہے ہیں, MBBS کی آپ ایگزامس دے رہے ہیں, آپ کوئی ٹف ایگزامس دے رہے ہیں, کوکونٹ جو ہے اس میں MCT ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مونو چین ٹرائیگلیسرائڈز, MCT. یہ ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں اور یہ وہ فیٹی ایسڈز ہیں جو کہ بہت کم سورسز میں ملتے ہیں. کوکونٹ کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اس کو سپر فوڈ کی کیٹیگری میں ڈالا گیا, اور سپر فوڈز بہت گنے چنے سے ہیں. سپر فوڈز وہ فوڈز ہوتے ہیں جن میں بیک وقت وہ بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہر فوڈ میں نہیں پائی جاتی. سو کوکونٹ از اے بلینڈ آف سپر آئٹمس, یا آپ اس کو کہیں کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بہت زبردست ہیں. سو MCT جو فیٹی ایسڈز ہیں یہ بہت کم فوڈ آئٹمس میں ملتے ہیں, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی برین ایکٹیویٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. سو وہ بچے جو انرجی ڈرنکس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ آفس ورکرز جو اپنی انرجی کو انہینس کرنے کے لیے انرجی ڈرنکس پہ جا رہے ہوتے ہیں, دے شوڈ گو ٹو کوکونٹ واٹر.
ٹھیک ہے. کوکونٹ واٹر اس سے کئی گنا زیادہ ان کو انرجی پرووائڈ کرے گا, ان کے برین کو پروڈکٹیو کرے گا, ان کے برین سیلز کو ہیلدی کرے گا, آپ کے اسٹریس لیول کو کنٹرول کرے گا. اور یہ کتنی نیچرل چیز ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آرگینک فوڈ, تو آرگینک فوڈ اور ان آرگینک میں بس یہی فرق ہے کہ آپ کے پاس کوکونٹ واٹر کا آپشن بھی ہے اور آپ کے پاس انرجی ڈرنک کا آپشن بھی ہے. بالکل. سو کون سا آرگینک ہے اور کون سا ان آرگینک ہے. سو بچوں کے لیے, جن گھروں میں بچے ہیں, ٹین ایجرز ہیں جو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں, ان کے پیرنٹس کو خاص طور پہ اپنے گھر میں اپنے فریزر میں کوکونٹ یا کوکونٹ پاؤڈر ضرور رکھنا چاہیے. اچھا. بچہ کوئی ملک شیک کا یوز کر رہا ہے, تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دیا, ناشتے میں جو کا دلیا کھا رہے ہیں, سیریل لے رہے ہیں, ویٹا بکس لے رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا آپ نے کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کر دیا. اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ کوکونٹ بچہ کھاتا نہیں ہے, تو ضروری تو نہیں کہ اس کو آپ کاشیں کاٹ کے دو اور کہو کہ کوکونٹ کھائیں. آپ اس کو بلینڈ کر کے پاؤڈرڈ فارم میں بھی, کوئی اسموتھیز ہوتی ہیں, ملک شیک ہوتے ہیں, اس میں آپ پاؤڈرڈ فارم میں کوئی سویٹ ڈش بنا رہے ہیں آپ, وہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اوپر سے جو آپ ڈیکوریشن کر رہے ہیں نا, صرف ڈیکوریشن کے لیے ہے, مگر ہم وہ نٹس ایڈ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ اس کی فوڈ ویلیو, نیوٹریشنس ویلیوز کی. مخلئی اگر آپ دیکھیں تو فوڈ میں, ٹریڈیشنل فوڈز میں ہمیشہ ناریل کٹے ہوئے ہوتے ہیں, زردہ ہو گیا, متنجن ہو گیا, اس میں ناریل ہوتے ہیں. ناریل ہم چن کے نکال رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کو چن کے نکالنا نہیں چاہیے, اس کو چن کے کھانا چاہیے. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا, اتنے بینیفٹس کا جب ہم سنتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں, تو کون چاہے گا کہ وہ بینیفٹس والی چیز ہم یوز نہ کریں. سو برین ہیلتھ کے لیے, برین ایکٹیویٹی کے لیے, آئز کے لیے بہت زبردست ہے. وہ لوگ جن کی آئی سائٹ کم عمری میں ہی ویک ہو رہی ہے, تیزی سے ویک ہو رہی ہے, کوکونٹ آپ کی آئی سائٹ کو بہتر کرتا ہے. اٹس اے گڈ سورس آف وائٹامن اے, اٹس اے گڈ سورس آف وائٹامن کے, اور اے کے سی ملٹی وٹامنس, بی کمپلیکس, آپ کی آئی سائٹ کو اسٹرانگ کرنا. اچھا, ایک ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ تر چلتی ہے آشوب چشم کی بیماری. اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل ہو تو کوکونٹ واٹر کو ہاتھ پہ ہلکا سا لگا کے اس طرح سے کریں تاکہ آپ کی آئیز اس کو ایبزارب کر لیں. اور کھانے میں کوکونٹ کا یوز زیادہ کریں, بیکاز اس میں اگین وہ پراپرٹیز ہے جو کہ آپ کی آئیز کی یا ڈرائی آئیز کی جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرتی ہیں. بہت سے لوگ آج کل لینسز کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. میں خود کافی سالوں سے لینسز کا یوز کر رہی ہوں. مجھے کسی نے ایک ٹپ بتائی تھی کہ کوکونٹ واٹر کو یا کوکونٹ اپنی ڈائٹ میں رکھو اور اس کو ہلکا سا اپنی جو یہ آئیز کی اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہلکا سا ٹچ کرو, تو کبھی بھی تمہیں لینس سے پرابلم نہیں ہوگی. اور مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے لینس یوز کرتے ہوئے, ہلکے پھلکے سے انفیکشن کے علاوہ کبھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا. بس ریگولر یوز جو کوکونٹ واٹر ہوتا ہے, اسپرے بوٹل میں رکھ لیتی ہوں پانی میں ہلکا سا ڈائلیوٹ کر کے, اور روز واٹر کی طرح آنکھوں پہ اس کو بھی ہلکا سا اسپرے کر لیتی ہوں. اور وہ میں نے فریج پہ رکھا ہوا ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کسی نے کھانا پینا نہیں ہے, یہ روز واٹر ممی کا جو ہے وہ یہ اسپرے کے لیے ہے. وہ روز واٹر کی بوٹل میں ہی میں نے کوکونٹ واٹر ہلکا سا پانی میں ڈائلیوٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اور صرف اسکن کے لیے ایسے اسپرے کر لیا چلتے پھرتے. اچھا, یہ تو بہت سارے فائدے ہیں پھر ناریل کے استعمال کے. کوئی ٹائمنگ بھی ہے اس کی کہ صبح کے وقت, دن کے وقت, رات کے وقت, کوئی اس کا کوئی ہضم ہونے کا ٹائم کا کوئی سلسلہ ایسا ہے یا نہیں؟ کسی بھی وقت یہ جا سکتا ہے. دیکھو فوڈ میں اگر آپ اورل انٹیک میں اگر یوز کرتے, دیکھو کوکونٹ جو ہے وہ کوکونٹ واٹر کی فارم میں بھی ہے, کوکونٹ ملک کی فارم میں بھی ہے, کوکونٹ آئل کی فارم میں بھی ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسٹرنل یوز کر رہے ہیں, جیسے آئلنگ یوز کر رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسا ٹائمنگس نہیں ہے. نہانے سے 20-25 منٹ پہلے آپ نے یوز کر لیا, سمرز ناٹ ان ونٹر, تو وہاں پر یوز ہو سکتا ہے. پھر جو کوکونٹ ملک ہے, ہاں اگر مارننگ کے ٹائمنگس میں یوز کیا جائے یا ڈے ٹائمنگس میں اس کا یوز کیا جائے تو یہ بہت زبردست ہوگا. اس کا ایک ریزن ہے, کوکونٹ از رچ ان پوٹیشیم. ٹھیک ہے, کیلشیم, میگنیشیم, کاپر اور پوٹیشیم کی ایک زبردست سورس ہے, رچ ان پوٹیشیم. تو اگر آپ اس کا یوز رکھیں گے, زیادہ یوز رکھیں گے, تو پھر آپ کو یورینیشن کا بھی اس کے ساتھ ساتھ پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کو فریکوینٹ یورینیشن کے لیے واش روم جانا پڑے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صبح کے ٹائمنگس میں لیں گے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ کی جو کوالٹی سلیپ ہے نائٹ کی وہ افیکٹ نہ ہو. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اسپورٹس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ لوگ جو جم بہت جا رہے ہوتے ہیں اپنا, یا اولڈ ایج کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا مسل ویسٹ نہ ہو, ہمارے مسل اسٹرانگ ہو, اسپورٹس بھی کر سکیں, ہماری اسپورٹس نیوٹریشن. دیکھیں اسپورٹس نیوٹریشن کے پلانس میں ہم کوکونٹ کا بہت زیادہ یوز بتاتے ہیں. جو مڈ مارننگ اسنیک ہوتے ہیں یوزولی ہم وہاں پہ کوکونٹ واٹر اور یہ چیزیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. پھر جم والوں کے لیے بیکاز کوکونٹ میں اگین MCT فیٹی ایسڈز ہیں جو کہ آپ کے مسل کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور آپ کے اسٹیمنا کو بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو تھکاوٹ نہیں ہونے دیتے, آپ کو فٹیگ کنٹرول ہوتی ہے. سو اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے, آپ کی مسل اسٹرینتھ کو بلڈ کرنے کے لیے جم میں, اسپورٹس میں, وہ ٹین ایجر بچے جو اسکول ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, کو کریکولرز میں, اسپورٹس میں ہوتے ہیں, وہ کوکونٹ کا یوز زیادہ سے زیادہ کریں.
اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہربل جو آپ کے ساتھ شوز کر رہے ہوتے ہیں اور ریمیڈیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت کوکونٹ آئل کے جیسے 1 چمچ ٹیبل سپون آف جسے کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل یا پھر یہ کہ 2 ٹیبل سپونز اگر آپ لے سکتے ہیں اینڈ وہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کھانے میں نہیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اسے استعمال کر لیں یا کم از کم آپ نے انڈا فرائی کرنا ہے تو کوکونٹ آئل میں صبح کر لیں آملیٹ بنانا ہے تو تھوڑا سا بنا کے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکونٹ آئل جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیجئے تاکہ آپ کے کھانے میں جو ہے وہ کوکونٹ آئل اس طرح سے ایڈ ہو جائے. اور وہ جو آپ کی جو انرجی بوسٹ ہوئی ہے, جو اسٹیمنا بوسٹ ہوا ہے, وہ ریسٹ آف دا ڈے آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا رہے. رات کو اس طرح کی ہیوی چیزیں کھا کے سو جانے کا پھر کوئی لاجک نہیں بنتی. مارننگ میں جیسے آپ نے بتایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب وہ اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی کے بچے ہیں یا جاب کرنے والے لوگ ہیں, اچھا ہیلدی بریک فاسٹ کریں گے, انرجیٹک بریک فاسٹ کریں گے, پھر اپنے کام پہ جائیں گے, جم جائیں گے, اسپورٹس ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ کو انرجی ملتی رہے گی. بالکل صحیح. پھر ایک کوکونٹ کا ایک اور جو اگر ہم ڈیزیزز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, وہ لوگ جن کو تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے یا ہائپو تھائرائڈ کا جن کو پرابلم ہوتا ہے, وہ اکثر یہ کمپلینٹ ہوتی ہے, بلکہ کمپلینٹ کیا یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کا باڈی میٹابولزم سلو ہوتا ہے, اور باڈی میٹابولزم سلو ہونے کی وجہ سے ان کو بیلی فیٹ, ان کو اوور آل ماربڈ اوبیسٹی, ویٹ گین کے پرابلمس ہوتے ہیں. وہ چاہے کچھ بھی کر لیں 6 کلومیٹر, ان کا ویٹ ریڈکشن نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تھائرائڈ یا ہائپو تھائرائڈ کے جن کے پرابلمس ہیں ان کے لیے بھی کوکونٹ بہت ہیلپ فل ہے. کیسے کیا کریں وہ؟ دیکھیں یہی چیزیں آپ زیادہ استعمال میں. دیکھیں ایک ہم نے ایک پڑھا تھا میں نے ایک جگہ پہ کہ وہ لوگ جو اوبیس ہیں جن کو خاص طور پہ یہ ٹمی ایریا یا بیلی ایریا کا پرابلم ہے, وہ کوکونٹ آئل کا مساج کریں. اس سے ان کے جو فیٹ سیلز ہیں وہ ان کے میلٹ ہوتے ہیں, ان کے میلٹ ہوتے ہیں. یا تھائرائڈ کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کا جو میٹابولزم ہے بوسٹ کرتا ہے. جب میٹابولزم بوسٹ ہوگا تو آپ کا کیلوری برننگ پروسیس تیز ہو جائے گا. کیلوریز جب آپ تیزی سے برن کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا, اور آپ کا جو یہ بیلی ایریا یا آپ کے جو آرگنس کے جو فیٹی آپ کے فیٹی لیور ہے, لنگس کے آس پاس فیٹ بن گیا ہے, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, کڈنیز کے پرابلمس ہیں, فیمیلز میں ڈفرینٹ قسم کے ان کے ریپروڈکٹیو پرابلمس ہیں جسٹ بیکاز آف دس بیلی فیٹ. تو یہ جب بیلی فیٹ ریڈیوس ہوگا ایک کوکونٹ کی وجہ سے, اب چاہے اس کو کوکونٹ آئل آپ یوز کر رہے ہیں یا کھانے میں آپ کوکونٹ آئل کا یوز رکھ رہے ہیں یا کوکونٹ کو ویسے ہی پاؤڈرڈ فارم میں یوز کر رہے ہیں, آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا جو ویٹ ریڈکشن پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کوکنگ میں جیسے ہم نے بات کی کوکونٹ آئل, ہم یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑے سے فائدے ہوں گے, مگر آپ سے سن کے لگ رہا ہے تو بہت سارے فائدے ہیں. فائدے کنٹینیو ٹو بی کنٹینیوڈ ہیں. تو ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ مزید اس کی افادیت شیئر کریں گے. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائیں. آؤ پھر سے مسکرائیں, مارننگ وتھ فرا.